बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली इरफान नकवी साहब इस कामयाब सेमिनार के इनेकाद के लिए, इसमें खूबसूरत इजलास के लिए। अच्छा, कल से जो इजलास हुए उसमें आज जो है वो जनाब रेहान हसन साहब की जो सदारत में इजलास हुआ, इसकी बड़ी खूबियाँ हैं। कई बातें, चीज़ें, कई मौज़ूआत अहम और सामने आए, जैसे कि तानिसी तनकीद पे हमारे भाई, ये भाई उधर मेरा एक आंखें मेरी तरह आंखें उठा दीजिए। तो बहुत अच्छा मसूद अहमद साहब का तानिसी तनकीद पे जो मकाला था, और फिर दरख्शा जबी साहबा का जो मकाला आया वो भी जाहिर सी बात है मकाला के साथ जो माँ काला की कैफियत थी, और अबू बकर जिलानी साहब वाली, वो दोनों के इश्तराक से जो है हम लोग जो है वो महसूस होते रहे। और उसके बाद में हमारी बहन सबीहा का जो मकाला आया वो जाहिर सी बात है कि तकसीम से पहले के हवाले से वो जो बात कल ज़हीर अनवर साहब ने फरमाई थी कि ज़रा दूर और ज़रा देर से चीज़ें आती हैं, तो मैं जो सामने की नशिस्त है उसमें मैं अगर देख रहा हूँ तो चार आंखों से भी आंखें चार करूँ तो आंखों में लुकनत हो रही है, बोलूँगा तो ज़बान का क्या हाल होगा। मगर जनाब अबू बकर जिलानी साहब और जनाब अनवर साहब गुजर गफारी हाशमी, बात एक ही है। हुजूर ने उसको हाशमी बना लिया था, इसलिए गफारी और हाशमी हमारे गुजर जिंदगी इब्न जनादा की उस पूरी जो जाहिर सी बात है हक बयानी के लिए हुजूर ने कहा था कि मेरा जो अबूजर है वो ज़मीन को उससे बड़ा सच्चा मैंने किसी को नहीं देखा, वो बोलता था, तो उसको उन्होंने तनकीद की ज़बान बना लिया। अच्छा, हमारे दोस्त और बहुत सारी जो है वो दो हवालों से दोस्त, एक तो शरारत की उम्र के दोस्त, और जो हम लोग गरीबी की जो रेखा होती है उसके नीचे वाले ज़माने की जो दोस्ती होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली, उसके दोस्त हमारे नईम अनीस यानी अनी से हमारी ज़िंदगी, इन सबको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। अच्छा, मेरा जो मौजू है वो उसकी हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है कि ये जो सतरंगी, ये जो बारिश के बाद फसल खुजा आती है उसमें मुख्तलिफ शेड्स आते हैं, तो ये शेड्स आपकी सदारत में आए हैं, आपको बहुत मुबारक। मैं सोच रहा था कि आखिर तक जो है वो मक्ते तक कुछ बचेगा भी गज़ल कहने में कि नहीं, काम मतला भी हो गया, उसने मतला भी बैतुल गज़ल भी, तो मैंने जाहिर सी बात है तकसीम से पहले की तनकीद की सूरत हाल भी हो गई। तो कोई भी जब दबिस्तान बनता है या किसी भी शहर के हवाले से हम तहजीब पे बात करते हैं, तमद्दुन पे बात करते हैं, सकाफत पे बात करते हैं, तस्करे पे बात करते हैं, तनकीद पे बात करते हैं, तहकीक पे बात करते हैं, तो वो आसमान से नाजिल होकर नहीं बनता, उसके साथ ज़मान भी है, मकान भी है, टाइम भी है, स्पेस भी है, और तब वो जाके जो तख्लीकी शान होती है वो बियॉन्ड टाइम की बात उसमें आने लगती है, लेकिन उसके पहले ज़मान और मकान की शर्तें ज़रूर होती हैं। अब जब हम एक दबिस्तान की बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से हमारे यहाँ आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं। जाहिर सी बात है वो अनासर शामिल होते हैं। खास तरीके से हमारे लखनऊ दबिस्तान में जो है ये चीज़ें बड़ी इख्तलाफी रही हैं कि कौन बाहर से आया है और कौन यहाँ से गया है। तो उस हवाले से भी हमारे पास कलकत्ते में बड़े नाम हैं, मज़हर इमाम और जमील मजहरी जैसे लोग जो आए हैं, हुमायूं मिर्ज़ा और मुज़फ़्फ़र हनफी जैसे लोग जो यहाँ से गए हैं, ये सब बातें अपनी जगह। बाज़ ऐसे लोग हैं जो ना पैदा यहाँ हुए, ना उनकी वफ़ात यहाँ हुई, लेकिन यहीं के कहलाए, वो सब अपनी जगह। लेकिन मैंने यहाँ पे अपने मौजू का इंतखाब जो किया है वो यहाँ से हिजरत करके बाहर जाने वाले नक़ादों की तनक़ीदी खिदमात के हवाले से। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आती है वो महजरी अदब के हवाले से, क्योंकि एक मैंने बैनुल अक़वामी सेमिनार अपनी यूनिवर्सिटी में किया और उसमें माहिरीन को बुलाया था महजरी अदब की तारीफ के लिए, और वो 2 दिन तक जब गुफ्तगू हुई तो एक राय मेरी थी, उसको बहुत से लोगों ने, आपको भी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जाने क्यों हम जैसे जमील मजहरी की यहाँ सुकूनत रही या और किसी की जो सुकूनतें होती हैं उसे हम महजरी अदब के ज़ुमरे में नहीं रख सकते, हम तवील सुकूनत को कह सकते हैं। हिजरत का तसव्वुर हम महजरी अदब में उसी को लाते हैं कि जहाँ के बाद वापसी का कोई तसव्वुर न हो, यानी कि जैसे खुद थोड़ा सा इस्लामी पस मंज़र हमारा है तो हुजूर की हिजरत यानी वो फिर मदीने में ही जो है वो उनकी तदफीन होती है, मक्का वापसी नहीं होती है। इमाम हुसैन की हिजरत, तो हिजरत के उस तसव्वुर से हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसा भी ज़हीर अनवर साहब कल फरमा रहे थे कि 2-3 लोगों को आप मुंतखब कर लें, तो मैंने अपने मकाले की तलखीस में 2 नाम सिर्फ मुंतखब किए हैं, और बाकी तो ऐसे गुफ्तगू है
ہمارے کئی دوست ہیں جو مرزا شفیق صاحب اور ریحان صاحب اور ہمارے مشترکہ دوست ہیں وہ ٹورنٹو کے دبستان میں یا اور امریکہ کے مختلف دبستان میں یا UK میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. ان میں تخلیقیت زیادہ ہے مگر کچھ مضامین بھی ہیں. ان کا ذکر نہ کرتے ہوئے میں صرف اور صرف 2 نام لیتا ہوں. ایک ہے شاعری کی تنقید کے حوالے سے اور ایک ہے فکشن کی تنقید کے حوالے سے. شاعری کی تنقید کے حوالے سے ایک حوالہ، اور ظاہر سی بات ہے عرفان بھائی کہاں گیا، میں ذرا سا گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ ہے وحشت کلکتہ. بلا کے لائیے بھائی ذرا سا پاپا کو. وحشت کلکتوی کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے وہ آپ تشریف رکھیں، میں ذرا سا بات کرنا چاہتا ہوں. بہن سبیحہ نے بہت تفصیل سے ان سے باتیں کر لی ہیں وحشت کلکتوی کے حوالے سے، اور وہ یہاں سے ڈھاکہ میں جاتے ہیں اور عظیم پورہ میں ان کا قیام ہوتا ہے اور وہیں پہ وہ دفن ہو جاتے ہیں. لیکن جو میرے موضوع سے متعلق چیزیں ہیں مضامین کے حوالے سے آپ نے بہت تفصیل سے بات کی، اور ولی والا جو ان کا مضمون ہے بہت اچھا. مگر ایک چیز ذرا سا آپ سے مجھے شکوہ نہیں، گلا ہے تھوڑا سا، اور شکوہ ذرا شدید ہو جاتا ہے. لہجے کو ہم ذرا سا سنبھال کے بات کرتے ہیں، تو گلا تھوڑا سا ہے وہ یہ کہ آپ نے جب وحشت شناسی کی بات کی تو جہاں آپ نے دوسرے نقادوں کا حوالہ دیا مضامین وحشت کے مرتب یا وحشت حیات وحشت کے حوالے سے آپ نے وفا راشدی کا نام لیا، تو وحشت شناسی میں ہمارا جو اس وقت معتبر اور اکلوتا وسیلہ ہے وہ جناب ڈاکٹر عرفان علی عرشی صاحب کا ہے. تو ایسا تفصیل نہ ہو کہ اجمال سے بھی غائب ہو جائے. میں ظاہر سی بات ہے جو ہے کہ صاحب جو اپنے پہلو میں ہے اسی کو فراموش کر جائیں. تو میں مبارکباد دوں گا آپ کو بھی اور ان کو بھی کہ جتنا اچھا مواد کی فراہمی جس طرح سے آپ نے اپنی کتاب میں کی، اور مواد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ جو ابواب کی تبویب کی آپ نے، چیپٹرائزیشن جتنا عمدہ کیا، اور پھر اس کا ایکسپریشن، اس کی جو زبان ہے، اس میں جو بیانیہ کے اعتبار سے آپ نے اپنی رائے قائم کی ہے، سوانح جو اس طرح سے مرتب کی ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے ان کی پینٹنگز کی ہیں، ان کی حیات کی، اور ان کا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تصویر بولتی ہوئی نظر آئے. حالانکہ اس میں وفا راشدی کے بھی آپ نے کچھ تھوڑے سے رنگ لیے ہیں، مگر اس کا جو کینوس ہے آپ کا ہے، اس کا برش آپ کا ہے، اور وہ جو تصویر آپ نے بنائی کہ وہ جو کتابی چہرہ، غلافی آنکھیں، اور وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں جو ہلکی مونچھیں اور صاف اور شفاف ان کے کلے صافہ کلہ صافہ تعلمون والی کیفیت، اور اس کے ساتھ جو شیروانی، اور اس شیروانی میں جو جامہ زیبی ان کی آپ نے پیش کی ہے، اور اس میں جو ایک گھڑی، اور اس گھڑی میں جو نپرئی اس کی جو کڑیاں ہیں وہ، اور اس میں جو لکھنوی پاجامہ، اور اس میں جو پمپ کے جوتے، اور وہ اس میں جو ریشمی موزے جرابیں، وہ پوری تصویر ان کی، اور اس میں جو ان کا ایک شعری منظر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک بہت ہی آسودہ قسم کا شخص، بلکہ جو میرے کام کی چیزیں ملی وہ مضامین وحشت سے زیادہ مجھے جو مکاتیب وحشت میں چیزیں مل گئیں. اصل میں جو جیسے غالب کے خطوط کی بات کرتے ہیں یا ہم رسوا کے خطوط کی بات کرتے ہیں، اس میں جو تنقیدی اشارے ملتے ہیں، تو وحشت کلکتوی کے مکاتیب میں ایسے بہت سے اشارے ملتے ہیں. اور خاص طریقے سے چونکہ میں ہجرت کرنے کی بات کر رہا ہوں، تو ہجرت کر کے جب آدمی جاتا ہے اور گفتگو کرتا ہے تو ذرا سا جو اپنی مٹی کی جو محبت ہے اس میں جو شدت پیدا ہوتی ہے، وہ کیفیت ذرا سا دوادشاہ ہو جایا کرتی ہے. جانے والوں تمہیں گھر یاد تو آتے ہوں گے، وہی دیوار وہ در یاد تو آتے ہوں گے، جو تمہیں شام و سحر یاد کیا کرتے ہیں وہ تمہیں شام و سحر یاد تو آتے ہوں گے. تو جو ان کے مکاتیب ہیں، اور خاص طریقے سے جس اسرت میں انہوں نے وہاں زندگی گزاری، مجھے لگ رہا ہے جیسے صفیہ کے جو خطوط ہیں زیر لب، یا اور جو جاوید اختر والے، اس طرح کی ایک چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس پہ آپ نے بہت اچھی طرح سے کام کیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے وہ ایک خاصے کی چیز ہے مکاتیب کے حوالے سے. تو میں یہ باتیں میں تکرار حاصل کے طور پہ وہ مضامین پہ، ولی والے مضمون پہ، غالب والے مضمون پہ، اور شاعری کی تنقید کے حوالے سے، جو اصلاح غزل کے حوالے سے جو ان کا ہے، یا تغزل کے حوالے سے جو مقالہ ہے، وہ 11 مضامین، اور ان کے علاوہ جو مضامین ہیں ان پہ میں پھر دوبارہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آپ کے ساتھ بناتا ہوں. آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، اور اچھا ہوا کہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کے یہ باتیں میں کر رہا ہوں. لیکن اب ایک حوالہ اور ہے ذرا سا، وہ فکشن تنقید کے حوالے سے، اور مجھے ذرا سا یہ احساس ہو رہا تھا کہ کل سے اب تک اس کا نام نہیں آیا تنقید کی بنیاد گزاروں میں. مثلا جب ہم تقسیم 1947 کی بات کرتے ہیں تو پوری جنریشن 1947 میں تو نہیں آ جائے گی ہمارے سامنے. کچھ ایسے بھی ہوں گے
جن کی تربیت ہماری جو ہے وہ غلام ہندوستان میں ہوئی ہے، برٹش انڈیا میں ہوئی ہے، کچھ ایسے ہوں گے جو اس دور میں لکھنا شروع کر چکے تھے، اس کے بعد کہیں جائیں گے تو یہاں کی پٹ لے کے دوسرے دبستانوں میں جائیں گے، اور کہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو باہر کی پٹ لے کے ہمارے دبستان میں آئیں گے۔ تو ہمارے جو 3 بڑے دبستان تھے، ہمارا دکن کا دبستان، دہلی کا دبستان اور لکھنؤ کا دبستان، اس میں کلکتے کا ایک بڑا دبستان ہے، اور ظاہر سی بات ہے فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہوئی بھی ہیں اور بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن جو سب سے پہلا بڑا دبستان ہمارے ہندوستان کی تقسیم کے بعد بنتا ہے وہ کراچی کا دبستان بنتا ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ معنی کے حوالے سے، مضمون کے حوالے سے، فکشن کے حوالے سے، کہانی پن کے حوالے سے اور بیانیہ کے حوالے سے سب سے پہلے اور باضابطہ اگر کسی نے وہاں پہ جا کے کام کیا تو وہ آپ کا تربیت یافتہ تھا، آپ کا چراغ تھا جو وہاں آفتاب بنا، آپ کا پودا تھا جو وہاں شجر شاداب بنا، وہ اس شخص کا نام ہے شہزاد منظر۔ تو شہزاد منظر کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، جس کی باضابطہ طور پر تربیت آپ نے کر دی، اور اس کے بعد باضابطہ طور پر تحقیق اور تنقید کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ گفتگو صرف گفتگو نہ رہے، مقالہ تو ہوئی، تھوڑا سا مقالہ بھی ہو جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ صرف زبانی بات کرتے ہیں۔ میں نے کچھ ان کے اقتباسات وغیرہ جو لکھے تھے، اور اگر یہ کہیں سے ان کا ذکر کل تک آ چکا ہوتا تو میں یہ آپ کو تحریر کے بجائے تقریری سے کام لیتا، لیکن میں تھوڑا سا تحریر کی طرف چلتا ہوں۔ تو جو ان کے ہاں باضابطہ طور پہ فکشن تنقید کے حوالے سے ایک بڑا دماغ تھا اور ایک بڑا ذہن تھا، بڑا احساس تھا، اور چونکہ میرا کراچی میں میرے 15 سفر ہوئے ہیں، تو وہاں مبین مرزا کے ہاں بیٹھ کے، ناصر بغدادی کے ہاں بیٹھ کے، وزیر اعلیٰ کے ہاں بیٹھ کے جو مجھے وہاں کی چیزیں ملی ہیں اور جو ان کی تنقیدیں میں نے پڑھی ہیں، اور میرے اپنے ذخیرے میں جو ان کی کتابیں ہیں، تو مجھے پہلی نظر میں جو ہے وہ ایک تو انسپائر ہوا میں جناب عرفان صاحب کی کتاب سے کہ وحشت کلکتوی بنگلہ دیش کی طرف جاتے ہیں اور شہزاد منظر پاکستان کی طرف جاتے ہیں، تو میرا کام ایک ایک اس حوالے سے ہو گیا۔ اب اگر آپ کو پسند آئے گا تو اس سلسلے کو آگے بڑھا دیں گے، اور یہ مضمون میرا ایک کام کا مضمون ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جدید اردو افسانہ، اس کا ایک تو ظاہر سی بات ہندوستانی، یہ ان کی جتنی کتابیں ہیں وہ ہندوستانی ایڈیشن بھی ہیں اور پاکستانی ایڈیشن بھی ہیں، جتنی کتابیں میں پیش کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس زیادہ تر جو موجود ہے وہ کراچی کے ایڈیشن ہیں، وہ 1988 میں جو ہے وہ آیا، اور ایک کتاب ہے ان کی رد عمل، یہ بھی فکشن تنقید پہ، اور یہ 1986 میں ہے۔ ایک ہے علامتی افسانے کے ابلاغ کا مسئلہ، یہ ان کا اپنا پبلیکیشن ہے، منظر پبلیکیشن کراچی میں، یہ ساری کتابیں وہاں سے آتی ہیں، یہ 1986 میں یہ بھی آئی۔ اور ایک کتاب ہے مشرق و مغرب کے چند مشاہیر ادبا، یہ بھی منظر پبلیکیشن سے کراچی میں 1996 میں شائع ہوئی۔ اور اس کے بعد میں ایک ان کا بڑا کام ہے، جیسے آپ نے یہاں پہ سیمینار کیا ہے، وہ پاکستان میں اردو تنقید کے 50 سال، یہ ذرا پاکستان اسٹڈی سینٹر سے 1996 میں آئی۔ مگر جو سب سے بڑی چیز شخصیت پہ، غلام عباس جیسا افسانہ نگار، جو دیکھیے فکشن لکھنا یا تنقید لکھنا اچھی بات ہے، لیکن جب تک کوئی رجحان ساز نہیں آتا، جب تک کوئی نظریہ ساز قلمکار نہیں ہوتا، وہ متوجہ نہیں کر پاتا ہے، تو ان میں غلام عباس ہے۔ اور غلام عباس ہمارے یہاں بھی بہت ان کا کام ہوا، لکھا پڑھا گیا، لیکن ان کا جو کام ہے وہ اپنی نوعیت کا بڑا اہم کام ہے، غلام عباس ایک آزاد مطالعہ۔ اور ایک اس کے بعد میں ان کے جو مضامین ہیں وہ کلکتے میں بھی شائع ہوئے ہیں، عصر جدید میں اور آزاد ہند میں، اور روزنامہ وطن جو ڈھاکہ سے کا رسالہ ہے، پاسبان ڈھاکہ کا رسالہ ہے، اور ماہ نو، ان سب میں ان کے مضامین مختلف ہیں جو فکشن کے حوالے سے ہمیں فکشن تنقید کے آباد و جہاد کا تعین کرنے میں کافی ہمارے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ جو زیادہ توجہ ہے ان کی وہ ہے ترسیل اور ابلاغ پہ، افسانہ کیسے تشکیل پاتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور اس کی ترسیل اپنے قاری تک کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلا یہ شکوہ ہوتا ہے، اور علامتی افسانوں میں، کہ یہ صاحب ہماری فہم سے جو ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک اقتباس ان کا پیش کرتا ہوں، اور یہ اقتباس ہے علامتی افسانے کے ابلاغ کا مسئلہ۔ اور مجھے افسانے اور ناول کی اصناف سے خصوصی دلچسپی ہے، اس لیے میں جدید اور کلاسیکی افسانوں اور ناولوں کے مطالعے کے ساتھ
اس کے مسائل، اس کے مباحث، خصوصاً جدید فکشن کے بارے میں اپنے دوستوں سے تبادلہ خیال کرتا رہتا ہوں۔ چنانچہ ان مباحث اور غور و فکر کے نتیجے میں جو میں نے مضامین تحریر کیے ہیں وہ اس مضمون میں موجود ہے، یہ انہوں نے اس کے پیش لفظ میں لکھا ہے۔ اور ان کی اہم کتاب جو قابل غور ہے وہ جدید اردو افسانہ، جو 1969 سے 1982 تک کے مقالات پر مشتمل ہے، اور یہ دورانیہ بھی جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا دورانیہ ہے، یہ ساختیات اور پس ساختیات کا دورانیہ ہے، یہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کا کنسٹرکشن اینڈ ڈی کنسٹرکشن کا زمانہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو اسلوب میں ہماری شکست و ریفت ہو رہی ہے وہ اس کا بہت کامیابی کے ساتھ انہوں نے، یعنی حقیقت نگاری سے ہم علامت نگاری تک کیسے گئے، ابہام تک کیسے گئے، پیچیدگی تک کیسے گئے، انسان کی بے چارگی، رشتوں کی بے اعتباریت، لا یعنیت اور لاسمتیت اور قدروں کی شکست و ریفت، اس کے حوالے سے انہوں نے افسانے کا جو مطالعہ کیا ہے وہ بہت خاصے کی چیز ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اردو فکشن کو انہوں نے نئے آفاق سے روشناس کرایا، نئے امکانات کا دروازہ کھولا، اور وہ پاکستان کے اس ادب میں بھی کلکتے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور جدید افسانے کے حوالے سے انہوں نے 10 سالوں میں جو اپنے عہد کے افسانہ نگاروں کا احاطہ کیا ہے، جو ان کے پسندیدہ افسانہ نگار ہیں، وہ ان افسانوں کو انہوں نے کیا۔ اس میں انتظار حسین، انور سجاد، رشید امجد، خالدہ حسین اور مسعود اشر وغیرہ کے افسانوں کو خاص طریقے سے انہوں نے منتخب کیا ہے اور ان کا تجزیہ کیا ہے، اور خاص طریقے سے وہی بات جو کمیونیکیشن گیپ کی ہے، مصنف اور قاری سے فاصلے کی ہے، اس رشتے پہ میں ایک اقتباس اور پیش کرتا ہوں ان کی کتاب سے۔ مصنف قاری کی بنسبت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں قبول کرتا ہے، مصنف قاری کی بنسبت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں قبول کرتا ہے، اور اس کی ذہنی سطح قاری کی ذہنی سطح سے عموماً بلند ہوتی ہے۔ اظہار و بیان میں نیا حسن اور نئی اثر آفرینی پیدا کرنے کے لیے حیات مواد اور تکنیک اور اسلوب میں نئے تجربے کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات قاری اور مصنف کے درمیان ذہنی بود پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تھوڑا سا جو تخلیق کار ہے اس کے سوچنے کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ ذرا سا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تحقیق کی فضا میں خشک ہوتے جا رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا ایک ذرا سا کھولنے کی کوشش کروں، ایک جملہ آپ کی سماعتوں میں، کہ سوچنے والے کی دنیا دنیا والے کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ میں بڑی دیر سے محسوس کر رہا تھا کہ آپ لوگ اس میں جو ہے مطالعے والی گہرائی میں چلے گئے، تو اس سے نکالنے کے لیے تو جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا زیادہ حساس واقع ہوا ہے۔ تو آپ سب تخلیق کار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، تو جو قاری ہے یا سامع ہے وہ اتنا حساس نہیں ہو پاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ بہت ہے۔ تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قاری کو بھی اپنے ذہنی سطح بلند کرنا چاہیے۔ یہ مجھے لگ رہا ہے بہت خاصے اور پتے کی چیزیں ہیں۔ اور پھر ان کی جو کتاب ہے علامتی افسانے میں ابلاغ کا مسئلہ، باقاعدہ طور پہ یہ بہت اہم کتاب ہے۔ اس میں الف اور بے اور جیم کے حوالے سے انہوں نے تقسیم کی ہے ابلاغ کے مسائل کے حوالے سے، اور جو اس کے عناصر ہیں اور عوامل ہیں اور عواقب ہیں، ان پہ بہت گہرائی سے بات کی ہے۔ پھر ایک اقتباس میں چاہ رہا ہوں کہ جدید افسانے کے فکری عناصر جو ان کا مضمون ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جدید افسانوں میں فلسفیانہ اور دانشورانہ فکر ہی جدید اور روایتی افسانے کے درمیان خط فاصل قائم کرتی ہے۔ اس لیے جدید افسانے سے محض لطف اندوزی کی توقع عبث اور فضول ہے۔ یعنی ادب کو صرف لطف اندوزی کے طور پہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ زندگی کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے، قدروں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں افسانے کی تخلیق کرنی چاہیے اور ادب کو پڑھنا بھی چاہیے۔ یہ ان کی جو فکر ہے وہ قابل قدر ہے۔ اب اس میں جو افسانے کی تنقید کے حوالے سے ایک جملہ میں اور ان کا پیش کرتا ہوں، اور جب آپ کی قرأت یا آپ کی گفتگو کے دوران چر و نور کی آوازیں ہونے لگیں تو سمجھ لیجیے کہ اب سامعین کو کچھ جلدی ہے، عجلت ہے۔ تو میں آخری ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ جملے سے پہلے وہ جو چرچرانے کا حملہ ہو چکا ہے، ہر دور کی تنقید اپنے معاصر ادب سے تنقیدی اصول اخذ کرتی ہے اور اس کی بنیاد پر ادبی تخلیقات کی تعیین کرتی ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد وہ تخلیق اور تنقید کے رشتے پہ بہت اہم گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو موضوعات قائم کرتے ہیں وہ دیکھیے سنیے، وہ کرتے ہیں کہ ترقی پسند تنقید کی کمزوریاں، سلیم اختر ایک بے چین روح، عسکری کی شناخت. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ موضوعات ہی اپنے آپ میں نیر مسعود صاحب کا شاگرد ہوں تو مجھ سے کہا کرتے تھے بیٹا موضوع میں ابہام نہ رکھنا، اندر چاہے اتنا ابہام پیدا کر دو لیکن دروازے پہ ہی ابہام نہیں ہونا چاہیے، گھر کے اندر ابہام ہونا چاہیے. اور خود وہ اپنے جو دبستان کی باتیں ہیں اس میں در و دیوار پہ ابہام اور وہ ساری چیزیں ان کے ہاں ایک خواب میں جیسے افسانہ سفر کرنا یہ چیزیں ہیں، لیکن آپ کو ان کے جو موضوعات ہیں وہ بہت واضح ہونے چاہیے. تو ایسے ہی جو انہوں نے مجھے لگ رہا ہے ایک بہت غالب نظر نقاد اور فکشن کا اس نے یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ قائم کی ہیں. تو اس حوالے سے یہ دو شخصیتیں شاعری کی تنقید کے حوالے سے ہمارے بہشت کلکتوی اور فکشن کی تنقید کے حوالے سے شہزاد منظر، یہ دو اہم نام ایسے ہیں کہ جو کلکتے کی سرزمین سے اٹھ کے دوسرے دبستانوں میں جا کے تقسیم کے بعد ایک نیا دبستان بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نئے دبستان کے عوامل و عناصر بنا کے انہیں دبستان کی کا درجہ دلانے میں پوری طرح سے کامیاب ہیں. مجھے لگ رہا ہے اس حوالے سے کلکتہ کی سرزمین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور یہ دونوں شخصیات بھی. گفتگو اب تو بعد میں آئے گا یہ مقالہ تو اور تفصیلات ہوگی. مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنی باتیں نہیں کہہ سکا، اور اگر نہیں کہہ سکا تو پھر اور شکریہ، اس لیے کہ جہاں سوالات تشنا رہ جائیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ تاریخ سے آگے بڑھیں. بہت شکریہ. بالکل واقعی بہت خوبصورت جملے میں بہت دلکش انداز، اور کیا کہنا ہے کیا کہنا، سبحان اللہ. اس کے بعد جو ہے جے سے آئے ہوئے بھی نہیں بالکل بیٹھے نظامت تھوڑی سا ان سے ہوتی ہے.